रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अम्मा यतसाअलून, किस चीज की निस्बत ये लोग पूछते हैं। अनिन नबइल अजीम, क्या उस खबर की निस्बत जो बहुत बड़ी है। अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, कि वो चीज जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। फिर हरगिज नहीं, ये अनकरीब जान लेंगे। क्या नहीं हमने बनाया जमीन को बिछोना और पहाड़ों को इसकी मेखें, और हमने पैदा किया तुमको जोड़ा जोड़ा, और बनाया हमने तुम्हारी नींद को मौजब आराम, और बनाया हमने रात को पर्दा, और बनाया हमने दिन को मुआश का जरिया, और बनाए हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान, और बनाया हमने आफताब को चिराग रोशन। और आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और बरसाया हमने नुचड़ते बादलों से मीम मूसलाधार, ताकि हम पैदा करें इससे अनाज और नबातात और बगात घने। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है। जिस दिन फूका जाएगा सुर में तो तुम आ मौजूद होगे फौज दर फौज, और खोला जाएगा आसमान तो इसमें हो जाएंगे दरवाजे, और चलाए जाएंगे पहाड़ तो वो हो जाएंगे रेत के। बेशक दोज़ख है घात में, सरकशों के लिए ठिकाना है, पड़े रहेंगे इसमें मुद्दतों। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ला यज़ूकूना फीहा बरदम वला शराबा, कि ना चखेंगे मजा इसमें ठंडक का और ना ही पीने का कुछ चीज, मगर खौलता हुआ पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल का जो वो ये दुनिया में किया करते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा, बेशक ये उम्मीद ही नहीं रखते थे हिसाब की, और झुटलाते थे हमारी आयतों को झूठा समझकर। और आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, कि हर चीज को हमने महफूज कर रखा है लिखकर। तो अब मजा चखो, बस हरगिज नहीं हम बढ़ाते जाएंगे तुम पर मगर अजाब को। और बेशक परहेजगारों के लिए बड़ी कामयाबियां हैं। बाग होंगे अंगूर के और भरपूर जवान हम उम्र औरतें, और जाम शराब के छलकते हुए। ना सुनेंगे वहां बेहुदा बात और ना ही कोई झूठ। सिला है तुम्हारे रब की तरफ से, इनाम है बेहिसाब। और आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रब्बिस समावाति वल अर्द व मा बैनहुमा रहमानी ला यमलकूना मिन्हु खिताबा, कि रब आसमानों और जमीन का जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है बड़ा मेहरबान है, नहीं इख्तियार होगा उनको इससे बात करने का भी। जिस दिन खड़े होंगे जिब्रील और फरिश्ते सब बांधकर, तो ना बोल सकेंगे मगर जिसको इजाजत बख्शे रहमान, और वो कहे भी बात दुरुस्त। और आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ज़ालिकल यौमुल हक फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, कि ये दिन हक है, बस जो शख्स चाहे बना ले अपने रब के पास ठिकाना। बेशक हमने आगाह कर दिया तुमको अजाब से जो अनकरीब आने वाला है, जिस दिन देख लेगा हर शख्स जो कुछ उसने आगे भेजा अपने हाथों से, और कहेगा काफिर के काश में मट्टी हो जाता। ये इस सूरह की आखिरी आया है। और अब हम करते हैं सूरत नाजियात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वन्नाजियाति गर्का, उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर जान खींच लेते हैं, और उनकी जो निकालते हैं जान आसानी से, और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं तेजी से, फिर आगे बढ़ते हैं लब्बैक करके, फिर इंतजाम करते हैं दुनिया के कामों का। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यौम तर्जुफुर राजिफा, कि जिस दिन हला डालेगा वो जल्जला, फिर उसके पीछे आएगा एक और जल्जला। कितने ही दिन इस दिन खौफजदा होंगे, उनकी आंखें झुकी हुई होंगी। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यक़ूलूना अइन्ना लमरदूदूना फिल हाफिरा, तो ये कहते हैं कि क्या हम जरूर लौटाए जाएंगे पहली हालत में, क्या जब हो जाएंगे हम हड्डियां खोखली। कहते हैं कि ये फिर हमारा लौटना सरासर नुकसान का होगा। तो बस वो डांट होगी एक बार, उस वक्त वो सब आ जमा होंगे हशर में। क्या तुमको पहुंची है हकायत मूसा की, जब पुकारा उसको उसके रब ने पाक मैदान तुवा में, जाओ फिरौन के पास, यकीनन वो सरकश हो गया है। फिर कहो कि क्या तू चाहता है ये कि पाक हो जाए, और मैं तुझको रास्ता बताऊं तेरे रब का, ताकि तुझको खौफ पैदा हो। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उसने दिखाई उसको बड़ी निशानी, मगर उसने झुटलाया और ना माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो उसने इकट्ठा किया लोगों को, फिर पुकारा, सो कहने लगा कि मैं हूं तुम्हारा रब सबसे बड़ा। तो पकड़ लिया उसको अल्लाह ने अजाब में आखिरत और दुनिया के। बेशक इसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डर रखते हैं। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, आ अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समा बनाहा, क्या तुम्हारा मुश्किल है बनाना या आसमान का। अल्लाह ने बनाया सबको, ऊंचा किया उसने छत को, फिर उसे बराबर कर दिया, और तारीक बनाई उसकी रात तो निकाल ली उसके दिन में धूप, और जमीन को उसके बाद फैला दिया, निकाला इसमें से इसका पानी और इसका चारा, और पहाड़ों का इस पर बोझ रख दिया।
فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی، اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ وہ کرتا رہا، اور وہ سامنے لا کھڑی کی جائے گی اس کے دوزخ ہر دیکھنے والے کے لیے، بس یہ ہے جس نے سرکشی کی اور مقدم رکھا دنیا کی زندگی کو تو بے شک دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اور آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ یہ کہ جو ڈرتا رہا کھڑا ہونے سے اپنے رب کے سامنے اور روکتا رہا نفس کو بے جا خواہشوں سے، تو بے شک بہشتی ہے اس کا ٹھکانہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب اس کی آمد ہے، سو تم کو کیا کام اس کے ذکر سے، تمہارے رب ہی کو معلوم ہے اس کے واقع ہونے کا وقت، بس تم تو ڈر سنانے والے ہو اس کو جو اس سے ڈر رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 46 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایسا خیال کریں گے جس دن وہ اس کو دیکھیں گے کہ گویا نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک صبح۔ اللہ اکبر۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ عبسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عبسہ وتولی، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ آئے اس کے پاس ایک نبینا، اور کیا تم کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا تمہارا سمجھانا، یہ کہ وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو تم اس کی طرف توجہ کرتے ہو، حالانکہ نہیں تم پر الزام اگر وہ نہ سنوارے، اور یہ کہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ قرآن تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، ورقوں میں لکھا ہوا قابل تکریم۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلند مقام پر پاکیزہ ہاتھوں میں ہے ایسے لکھنے والوں کے جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفر، کہ مارا جائے انسان کیسا نہ شکرا ہے۔ اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ اسے نطفے سے، اسے بنایا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر راستہ آسان کر دیا اس کے لیے، پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچا دیا، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا، تو نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا صببنا الماء صبا، کہ بے شک ہم نے برسایا پانی فراوانی سے، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر ہم نے اگایا اس میں اناج اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور باغات گھنے گھنے اور میوے اور چارے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی کان کو پھاڑنے والی آواز، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ آج ہم یہ بھی آیا پڑھیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص ان میں اس دن ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے ہی چہرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن چمک رہے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کہ کتنے چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے خنداں شاداں، اور کتنے ہی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جن پر گرد پڑ رہی ہوگی، چڑھ رہی ہوگی ان پر سیاہی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے کفر کرنے والے اور بدکار۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب انشاءاللہ ہم کہتے ہیں سورۃ التکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، اور جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جس دن تارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب ایک بچی سے جو دفنا دی گئی ہوگی پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا وہ لے کر آیا۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، کہ نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں ان تاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں،
اور رات کی قسم جب وہ پھیلنے لگتی ہے اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ اور آیت نمبر 19 انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن سنایا ہوا پیغام ہے فرشتے عالی مقام کا، جو صاحب قوت ہے، مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا ہے، سردار ہے، ساتھ ہی امانت دار بھی ہے۔ اور مکہ والوں نہیں ہے تمہارا رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ، اور بے شک اس نے دیکھا ہے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر، اور نہیں ہے وہ غائب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شیطان مردود کا۔ تو آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام اہل جہان کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ ہر اس کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ سیدھی راہ پر چلنا۔ اور آیت نمبر 29 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں جا سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اور یہی بات ہم نے حدیث میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہے وہ حدیث قدسی کہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دیا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ کرتے ہیں سورۃ الانفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب سمندر ابل پڑیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا تھا اور کیا وہ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے میں، وہی ہے جس نے تجھے بنایا پھر تیرے عذاب کو درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو، حالانکہ بے شک تم پر نگران مقرر ہے، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بے شک نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے، اور بے شک بدکار لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، اس میں داخل ہوں گے اس دن جو جزا کا دن ہے، اور نہیں وہ اس سے چھپ سکیں گے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ کیا معلوم تجھے کہ جزا کا دن کیا ہوگا، ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، کہ پھر کیا تجھے معلوم کہ کیسا ہے جزا کا دن، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن کے نہ آ سکے گا کوئی کسی کے کام، والامر یومئذ للہ، کہ اس دن حکم جو ہے وہ صرف اللہ کا ہوگا۔ اور اب ہم انشاءاللہ کرتے ہیں سورۃ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین، کہ خرابی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب ناپ کر لے لوگوں سے تو پورا لے، اور جب ان کو ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو اس میں کمی کریں، یا نہیں خیال کرتے یہ لوگ کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک ایسے دن جو بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن کھڑے ہوں گے تمام لوگ رب العالمین کے سامنے، ہرگز نہیں بے شک اعمال نامے بدکاروں کے سجین میں ہوں گے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، خرابی ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو، اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی جو حد سے نکلنے والا اور گناہگار ہے۔ جب سنائی جاتی ہیں ان کو ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے، ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ زنگ ہے ان کے دلوں پر اس کا جو اعمال بد کماتے رہے ہیں، ہرگز نہیں بے شک یہ اپنے رب کے دیدار سے اس روز اوٹ میں ہوں گے۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ثم انہم لصال الجحیم، کہ پھر بے شک وہ ڈالے جائیں گے دوزخ میں، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے تم جس کو جھٹلاتے تھے، ہرگز نہیں بے شک اعمال نامے نیکوکاروں کے علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور کیا تم کو معلوم کہ کیا چیز ہے علیین؟ کتاب مرقوم، کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، یشہدہ المقربون، جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیک لوگ جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے،
तख्तों पर बैठे हुए नजारा करेंगे। तुम मालूम कर लोगे इनके चेहरों ही से ताजगी नेमत की, इनको पिलाई जाएगी शराब खालिस सरब मुहर, जिसकी मुहर मुश्की होगी और चाहिए कि इसकी रगबत करे रगबत करने वाले, और इसमें अमेजिश होगी तस्लीम की। वो एक चश्मा है पिएंगे जिसमें से अल्लाह के मुकर्रब बंदे। और आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, कि बेशक वो लोग जिन्होंने जुर्म किया करते थे वो उन लोगों से जो ईमान लाए हंसी, और जब गुजरते थे उनके पास तो हकारत से इशारे किया करते थे, और जब लौटते थे अपने घरों की तरफ तो लौटते थे अतराते हुए। और आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते व मा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि नहीं भेजे गए थे यानी काफिर जो थे वो मोमिनों पर निगरान बनाकर। तो आज वो लोग जो ईमान लाए काफिरों पर हंसेंगे, बुलंद मसनदों पर बैठे होंगे, इनका हाल देख रहे होंगे। और आयत नंबर 36 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हल सुव्विबल कुफ्फारु मा कानू यफअलून, कि क्या पूरा बदला मिल गया काफिरों को उसका जो ये किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम शुरू करते हैं सूरत अल इंशिकाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़्ज़ समाउ इंशक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और जब आसमान फट जाएगा और सुन लेगा अपने रब का फरमान और यही उसको लायक भी है, और जब जमीन हमवार कर दी जाएगी। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अलक़त मा फीहा व तखल्लत, और निकाल बाहर करेगी जो कुछ इसमें है और वो बिल्कुल खाली हो जाएगी। व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और इरशाद की तामील करेगी अपने रब की और उसको ये लाजिम भी है। ए इंसान, बेशक तुझे तकलीफ उठाना है अपने रब की तरफ पहुंचने में, खूब तकलीफ, फिर तो उससे जा मिलेगा। और आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनी, बस जिसको दिया जाएगा उसका नामा माल उसके दाएं हाथ में, फसौफ युहासिबु हिसाबन यसीरा, बस लिया जाएगा उससे हिसाब आसान। और आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वयंक़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो वापस आएगा अपने घर वालों में खुशी खुशी, और ये कि जिसको दिया जाएगा उसका नामा माल उसकी पीठ के पीछे से, तो वो पुकारेगा मौत को और दाखिल होगा दोज़ख में। बेशक वो रहता था अपने अहलो याल में मगन, बेशक वो तो ख्याल करता था कि हरगिज नहीं लौटेगा, क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसको देख रहा था। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो तरह के लोगों का बताया कि एक वो है जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन उसका नामा माल उसके दाएं हाथ में देंगे, तो वहां पे वो अपने घर वालों की तरफ लौट के खुशी से जाएगा जैसे वो कामयाब हो गया। और दूसरा वो शख्स जिसका नामा माल उसके बाएं हाथ में दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो दोज़ख में जाएगा। और वो क्यों जाएगा? क्योंकि वो दुनिया में अपने घर में खुशी से जाता था, उसको कोई परवाह नहीं थी कि उसके बच्चे किस हाल में है। कि इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर उसको एक बाप का मनसब दिया था, एक भाई का मनसब दिया था, या एक माँ का मनसब दिया था, तो उनको कोई परवाह नहीं थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात दिए हैं उनके मुताबिक मैं अपने घर वालों की परवरिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्यों नहीं, बेशक उसका रब उसे देख रहा था। बस नहीं मैं कसम खाता हूँ शाम की सुर्खी की और रात की और उन चीजों की जिनको वो इकट्ठा कर लेती है, और चांद की कि जब वो पूरा हो जाए और तुम लोग जरूर चढ़ोगे दर्जा बदर्जा। नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते फमा लहुम ला युमिनून, कि क्या है आखिर लोगों को कि ईमान नहीं लाते। व इज़ा कुरिया अलैहिमुल कुरआनु ला यसजुदून, और जब पढ़ा जाता है उनके सामने कुरान तो सजदा नहीं करते। ये आयत सजदा भी है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बलिल्लज़ीना कफरू युकज़्ज़िबून, बल्कि वो जिन्होंने कुफ्र किया वो झुटलाए जाते हैं, और अल्लाह खूब जानता है उसको जो उनके दिलों में वो छुपाते हैं। और आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि उनको खबर दे दो दुख देने वाले अजाब की। और आयत नंबर 25 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात लहुम अजरुन गैरु ममनून, कि हाँ मगर जो लोग ईमान लाए और करते रहे नेक अमल उनके लिए अजर है बे इंतहा। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल बुरूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, आसमान की कसम जिसमें बुर्ज है, और उस दिन की जिसका वादा है, और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास हाजिर होते हैं, हलाक कर दिए गए खंदकों वाले। और आयत नंबर 5, वो आग झोंक रखा था ईंधन जिसमें, जबकि वो इसके किनारों पर बैठे हुए थे, और वो जो जुल्म कर रहे थे अहले ईमान पर और वो उसका नजारा कर रहे थे,
اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بدلا لیا ان سے مگر یہ کہ ایمان لائے تھے وہ اللہ پر جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، وہ جس کی بادشاہی ہے آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک جن لوگوں نے تکلیفیں دی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، پھر نہ کی توبہ، تو ان کو عذاب ہوگا دوزخ کا اور ان کو عذاب ہوگا جلنے کا بھی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کام، ان کے لیے باغات ہیں بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، یہی کامیابی ہے بہت بڑی۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک پکڑ تیرے رب کی بڑی سخت ہے، بے شک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ بھی زندہ کرے گا، اور وہ ہے بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔ کیا تم کو معلوم ہوا ہے حال لشکروں کا، فرعون اور سمود کا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلانے لگے ہیں۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ من ورائہم محیط، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الطارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور کیا تم کو معلوم کہ کیا ہے رات کو نمودار ہونے والا؟ وہ تارا ہے ایک چمکنے والا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہے کوئی شخص ایسا کہ نہ ہو جس پر کوئی نگہبان، تو دیکھنا چاہیے انسان کو کہ کس چیز سے وہ پیدا ہوا ہے۔ وہ پیدا ہوا ہے پانی سے اچھلتے ہوئے، جو نکلتا ہے بیچ میں سے پیٹھ اور سینے کے، بے شک وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن جانچے جائیں گے سب بھید، اور نہ ہوگا اس کا کوئی زور اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان کی جو میਂہ برساتا ہے، اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، بے شک یہ کلام ہے فیصلہ گن، اور نہیں ہے یہ کوئی مذاق۔ اور آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک یہ لوگ لگ رہے ہیں اپنی تدبیروں میں، واکید کیدا، اور میں کر رہا ہوں اپنی تدبیریں، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مہلت دو کافروں کو، بس مہلت اور دے دو ان کو تھوڑی سی۔ اور اب انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الاعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کر نام کی اپنے رب کی جو عالی شان ہے۔ الذی خلق فسوی، اور جس نے پیدا کیا پھر اعضاء کو درست کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو راستہ دیا۔ والذی اخرج المرعی، اور اس نے اگایا چارہ پھر اس کو کر دیا کوڑا سیاہ رنگ کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر نہ تم فراموش کر سکو گے مگر جو چاہے اللہ، بے شک وہ جانتا ہے کھلی بات کو اور وہ جو چھپی ہوئی ہے، اور ہم توفیق دیں گے تم کو آسان طریقے کی۔ سو نصیحت کرتے جاؤ جہاں تک امید ہو نافع ہونے کی نصیحت کے، اور نصیحت تو وہ حاصل کرے گا جو خوف رکھتا ہے، اور کترائے گا اس سے بدبخت، اور داخل ہوگا آگ میں جو بڑی تیز ہے، پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ وہ جیے گا۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور لیتا رہا نام اپنے رب کا، پھر نماز پڑھتا رہا۔ لیکن تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الغاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی ہے تم کو خبر ڈھانپ لینے والی قیامت کی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کہ بہت سے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے، داخل ہوں گے آگ میں دہکتی ہوئی، پلایا جائے گا ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے سے۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے ایک سخت خاردار جھاڑی کے، اور نہ جو مفید غذا بنے گی ان کے لیے، اور نہ ہی ان کی بھوک میں کام آئے گی۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ، کہ بہت سے چہرے اس روز روشن ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے راضی ہوں گے، اور اونچی بہشتوں میں ہوں گے،
نہیں سنیں گے وہاں وہ کوئی لغ بات، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے کرینے میں رکھے ہوئے، اور گاؤں تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوں گی۔ تو کیا نہیں یہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے عجیب پیدا کیا ہم نے انہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا ہم نے انہیں، اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جمائے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کرتے رہیں، بس تم تو صرف ایک نصیحت کرنے والے ہی ہو، اور لست علیہم بمسیطر، تم نہیں ہو ان پر دروغہ، مگر جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا تو عذاب دے گا اس کو اللہ، عذاب بہت بڑا، بے شک ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 26 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان علینا حسابہم، کہ پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا بھی ہے۔ اور الحمدللہ اب ہم کریں گے سورۃ الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، اور 10 راتوں کی، اور جفت و طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان میں قسم ہے عقل مندوں کے نزدیک، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ؟ ارم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے، وہ کہ نہیں پیدا ہوئے تھے ان جیسے تمام ملکوں میں، اور سمود جو تراشتے تھے چٹانے وادی میں، اور فرعون میخوں والے، یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں، بس کرتے تھے بہت سا فساد، تو برسا دیا ان پر تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، کہ بے شک تیرا رب گھات میں ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب اور نعمت بخشتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی، لیکن جب اس کو آزماتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے اس پر روزی تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم خاطر نہیں کرتے یتیم کی، اور نہ ترغیب دیتے ہو کھانا کھلانے کی مسکین کو، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر، اور بہت ہی عزیز رکھتے ہو مال کو جی بھر کے۔ ہرگز نہیں، جب برابر کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور جلوہ فرما ہوگا تمہارا رب اور فرشتے قطار در قطار، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور لائی جائے گی اس دن دوزخ سامنے، تو اس دن سوچے گا انسان مگر اب کہاں اس کو فائدہ دے گا سوچنا، اور کہے گا کہ کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی اس زندگی کے لیے کچھ۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا اللہ کی طرح کا عذاب کوئی اور نہ جکڑے گا اس کا سا جکڑنا کوئی اور۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان اطمینان والی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، تو شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ البلد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا اس شہر مکہ کی، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتے ہو اسی شہر میں، اور قسم باپ آدم کی اور اس کی اولاد کی، بے شک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں۔ کیا یہ خیال کرتا ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا اس پر کوئی؟ کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت سا، کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الم نجعل لہ عینین، کہ کیا نہیں دی ہم نے اس کو 2 آنکھیں، ولسانا وشفتین، اور زبان اور 2 ہونٹ، اور دکھا دیے ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں راستے، مگر نہ گزرا یہ گھاٹی پر سے ہو کر، اور کیا تم سمجھتے ہو کہ کیا ہے یہ گھاٹی؟ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکوا رقبہ، کہ چھڑانا کسی کی گردن کا، یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں یتیم کو جو رشتہ دار ہو، یا ندار کو مٹی میں پڑے ہوئے۔ پھر یہ ہوا ان لوگوں میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی، صبر کی اور تلقین کی اور مہربانی کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہی لوگ ہیں جو دائیں طرف والے ہیں،
اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہی ہیں جو بائیں طرف والے ہیں، اور ان پر آگ ہوگی جو چھائی ہوئی ہوگی۔ اور آیت نمبر 20 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہم نارم مؤصدہ، کہ ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الشمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والشمس والضحاہا، کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب وہ اس کو چھپا لے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس نے اس کو پھیلایا، اور نفس انسانی کی جیسا کہ اس نے اس کو درست کیا، اور پھر سمجھ دی اس کو اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزکاری کی۔ بے شک وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مراد کو پا گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک نامراد رہا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ وَكَذَّبَ الثَّمُودُ بِطَغْوَاهَا، کہ جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جب اٹھا ان کا نہایت بدبخت، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے، خبردار رہو۔ اور آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہوں نے جھٹلایا اس کو، پھر اس اونٹنی کو مار ڈالا، تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے سبب، تو ان کو نیست و نبود کر دیا، سب کو برابر کر دیا، اور نہیں خوف اسے ان کے انجام سے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ اللیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہاری اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس ذات کی جس نے پیدا کی نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، کہ بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو وہ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور وہ ڈرا اور سجانا بہترین بات کو، تو توفیق دیں گے ہم اس کو آسان راستے کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو، تو ہم پہنچا دیں گے اسے سختی میں، اور نہ کام آئے گا اس کا مال جب وہ نیچے گرا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا علینا للہدی، کہ بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھانا، اور بے شک ہماری ہی ہے آخرت اور دنیا۔ سو میں نے تم کو خبردار کر دیا آگ سے بھڑکتی ہوئی، نہ داخل ہوگا اس میں مگر جو بڑا ہی بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور بچا لیا جائے گا اس سے جو بڑا پرہیزگار ہے، وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو جائے، جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ دیتا ہے حاصل کرنے کے لیے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔ اور آیت نمبر 21 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، کہ ان قریب وہ خوش ہو جائے گا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الضحیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، کی قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو چھوڑ دیا تجھ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے، اور نہ ہی ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور بے شک آخرت بہتر ہے تمہارے لیے دنیا سے، اور ان قریب عطا فرمائے گا تمہارا رب اتنا کچھ کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا نہیں پایا اس نے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا، اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا راستہ دکھایا، اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ پس یہ کہ جو ہوا یتیم تو نہ ستم کرنا، اور یہ کہ جو ہوا مانگنے والا تو نہ جھڑکنا۔ اور آیت نمبر 11 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو اس کا بیان کرتے رہنا۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ الشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں کھول دیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ، ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے اتار دیا تم سے تمہارا بوجھ جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر، اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔ سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، سو جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ التین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُون،
قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وہ طور سینین اور طور سینین کی، وحاذ البلد الامین اور اس شہر کی جو امن والا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین سانچے میں، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو پست سے پست حالت میں، مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل تو ان کے لیے اجر ہے بے انتہا۔ تو پھر کیا مجبور کرتا ہے اے انسان تجھے جھٹلانے پر اس کے بعد جزا کے دن کو؟ کیا نہیں ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا سب فیصلہ کرنے والوں سے؟ اور اب سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا تھا، ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر یہ ہوا رائے راست پر یا حکم کرے پرہیزگاری کا؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا نہیں معلوم اس کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر نہیں وہ باز آئے گا تو ہم اس کو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل، پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے، بس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو اور ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔ ہرگز نہیں، نہ کہا ماننا اس کا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا، یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اب میں آپ کو سناتی ہوں سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اور اب سورۃ البینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے کہ باز رہنے والے کفر سے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس کھلی دلیل، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر سناتا ہے پاک اور آگ جن میں لکھی ہوئی ہیں مستحکم آیات۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، کہ نہیں بٹے فرقوں میں وہ جنہیں دی گئی تھی کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی تھی ان کے پاس واضح دلیلیں، اور نہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہ کہ عبادت کرے اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو یکسو ہو کر، اور قائم کرے نماز کو اور ادا کرے زکوٰۃ کو، اور یہی ہے مضبوط اصول والا دین۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، وہ ہوں گے دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یہی لوگ ہیں جو بدتر ہیں تمام خلقت میں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل، یہی لوگ ہیں جو بہتر ہیں تمام خلقت میں سے۔ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، باغات ہمیشہ رہنے والے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور رہیں گے وہ ہمیشہ اس میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، یہ ہے صلہ ان لوگوں کے لیے جو ڈرا اپنے رب سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الزلزال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین بھونچال سے، اور واخرجت الارض اثقالها، اور نکال پھینکے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ کو، وقال الانسان ما لها، اور کہے گا انسان کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے حالات، کیونکہ تمہارے رب نے حکم بھیجا اس کو اس بات کا۔ اس دن آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ دکھائے جائیں ان کو ان کے اعمال۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے کی ہوگی ذرہ برابر نیکی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کی ہوگی ذرہ برابر بھی برائی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ اور اب ہم کہتے ہیں سورۃ العالیہ۔
والعادیات بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا، قسم ہے سر پر دوڑانے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر پاؤں مار کر، پھر چھاپا مارتے ہیں صبح کو، پھر اڑاتے ہیں اس سے گرد، پھر اندر جا گھستے ہیں اس حالت میں دشمن کے مجمع میں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ بھی ہے، اور بے شک وہ محبت میں مال کی بڑا ہی شدید ہے۔ کیا نہیں وہ جانتا اس وقت کو جب نکالے جائیں گے جو قبروں میں دفن ہے، اور ظاہر کر دیے جائیں گے جو بھید سینوں میں ہے، اور بے شک ان کا رب ان سے اس دن خوب واقف ہوگا۔ اور سورۃ القاریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ القاریہ، کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور کیا جانو تم کے کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن جب ہوں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے رنگ برنگی اون دھنکی ہوئی۔ فاما من ثقلت موازینہ، بس یہ وہ شخص ہوگا جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو ہوگا وہ عیش میں پسندیدہ، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہے حاویہ۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تو کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ، آگ ہے ایک دہکتی ہوئی۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ تکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے، یہاں تک کہ جا دیکھی تم نے قبریں، ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقینی سے تو غفلت میں نہ پڑتے، پھر تم اس کو ضرور دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن تمہاری نعمتوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ العصر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ خرابی ہے ہر تانا دینے والے، غیبت کرنے والے کی، وہ جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اسے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، اور خیال کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ رہے گا۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، وہ ضرور جھونک دیا جائے گا حطمہ میں، اور کیا سمجھے تم کہ کیا ہے حطمہ، آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی جو جا پہنچے کی دلوں کو۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہا علیہم مؤصدہ، کہ بے شک وہ اس پر ڈھام کر بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے شعلوں میں جو اونچے اونچے ہوں گے۔ اور اب سورۃ الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کے داؤ غلط، اور بھیج دیے اس نے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ جو پھینکتے تھے ان پر پتھر، تو اس نے کر دیا ان کو ایسا بز جیسا کھایا ہوا۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ قریش بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، اس بنا پر کہ اللہ نے مانوس کر دیا قریش کو، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی مانوس کر کے ان کو سفر سے جاڑے اور گرمی کے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، بس انہیں چاہیے کہ عبادت کرے رب کی اس گھر کے،
الذی وہ جس نے اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف کہ جس نے کھانا کھلایا ان کو بھوک میں اور امن بخشا ان کو خوف میں۔ سورۃ الماعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، سو یہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا کھانا کھلانے کی نداروں کو۔ فویل للمصلین، تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی بھی چیز۔ اور سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عطا فرمائی کوثر۔ فصلی لربک وانحر، تو نماز پڑھا کر اپنے رب کے لیے اور قربانی کیا کر۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔ سورۃ الکافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، نہیں میں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہیں میں عبادت کرنے والا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور اب سورۃ النصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچی مدد اللہ کی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج، تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمجھائی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوشی دیتے ہیں، یہ کتنی بڑی خوشی تھی نا کہ جب مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر فتح نصیب ہوئی ہے، اگر خوشی ملی ہے، اللہ نے اتنی رحمت کی ہے، تو کیا کرو، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ نہ کام آیا اس کا مال، اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ داخل ہوگا آگ میں بھڑکتی ہوئی، اور اس کی بیوی جو اٹھائے پھرتی ہے ایندھن، اس کے گلے میں ہوگی رسی مونج کی۔ اور سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر۔ اور سورۃ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کی، اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھا جائے، اور شر سے پھونکنے والوں کی گروہوں میں، اور شر سے حاسدوں کی جب وہ حسد کرنے لگے۔ اور اب آخری سورہ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دل میں، من الجنۃ والناس، اور وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے یہ توفیق عطا کی کہ ایک مرتبہ ہم پورے قرآن کو اردو میں سمجھ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس قرآن میں پڑھا وہ ہمارے عمل میں ڈھال دے، آمین ثم آمین۔ اور اب انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، الحمد للہ عدد ما خلق و مل ما خلق و عدد کل شیء و مل کل شیء و عدد ما فی السماوات والارض و مل ما فی السماوات والارض و عدد ما احصا کتابہ و مل ما احصا کتابہ، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. یا اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی. یا اللہ، یا پاک پروردگار، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میرے ہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ہمارے خامند اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں کر دیجئے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا پاک پروردگار ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا کر دے میرے اللہ، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا کرنا. یا اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یا پاک پروردگار میری اولاد کی اصلاح کر دے. یا پاک پروردگار ان کو اپنی حفاظتوں میں رکھ. یا پاک پروردگار مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ تو اس سے راضی ہو جائے. یا رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں صبر کرنے والا بنا دے. اے دو جہاں کے مالک ہمارے دل میں اپنی محبت سے اشار کر دے. یا پاک پروردگار ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کی جھولیاں ایمان کی دولت سے بھر دے. انہیں نیک و صالح اولاد کی نعمتیں عطا کر، انہیں ہمارے لیے اور یا رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہمارے خامند کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا. یا اللہ ہمارے گھروں میں چین اور سکون عطا کر. یا پاک پروردگار ہمارے گھروں کو آباد رکھنا. یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرمانا. یا پاک پروردگار ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں، ہمیں کفر سے، فقر سے، غیبت، بدعت، چغلی سے، بے حیائی سے، بہتان سے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھنا. اور یا پاک پروردگار جو گناہ ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، یا رب العالمین جو گناہ ہم نے ظاہری کیے اور جو چھپ کے کیے، ان سب کو معاف فرما دے. یا رحمان جن کے گھروں میں مشکلات ہیں ان کو دور کر دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا پاک پروردگار ہمیں ہر معاملے میں ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ. یا ذی الجلال والاکرام ہمارے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو وہ راستہ دکھا میرے اللہ جو تجھے پسند ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے. یا اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دین سے محبت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا پاک پروردگار جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر دے، جو لاچار ہیں ان کا ہاتھ تھام لے. یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دے. جن کو رشتوں کی پرابلم ہے یا پاک پروردگار ان کے لیے آسانیاں فرما دے. کاروبار میں کامیابیاں اور ترقیاں عطا فرما. یا اللہ نظر بد سے دور رکھنا. یا پاک پروردگار بیٹے اور بیٹیوں کے گھر کو بسائے رکھنا. یا اللہ ان کے گھر سے سکھ کی خبریں دینا. یا پاک پروردگار ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اس یقین کے ساتھ میرے اللہ کے تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو ہماری فریاد سن سکتا ہے. یا اللہ ہمارے غم، پریشانیاں، تکلیفیں، مشکلیں، کسی قسم کی بندش، نظر، رکاوٹ، یا اللہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں، کاروبار کی مشکلیں، اولاد کی آزمائش، وہ سب بیماریاں یا پاک پروردگار جنہیں تو جانتا ہے، یا اللہ ان سب سے ہمیں عافیت عطا کر دے. یا اللہ ہمیں عافیت عطا کر دے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
یا پاک پروردگار ہمارے گھر والوں میں آپس میں محبت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح کر دے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرما، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا۔ یا پاک پروردگار برکت عطا فرما ہماری سماعتوں میں، ہماری بصارتوں، ہمارے دلوں پہ، ہمارے خامند اور ہماری اولاد میں۔ تو ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی اطاعت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین جس سے ہماری دنیا کی مصیبتیں ہم پر آسان ہو جائیں۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یا پاک پروردگار ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، ہمارے دین کے بارے میں ہم پر مصیبتیں نہ ڈالنا، دنیا کو ہمارے لیے غم کی چیز نہ بنا۔ اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے، ایسے مال سے یا پاک پروردگار جو میرے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرتے ہوں۔ اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو یا پاک پروردگار اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ اے اللہ میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل سے، انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے، ذلت اور نداری سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور محتاجی، کفر، نافرمانی، مخالفت، منافقت، بری شہرت اور ریاکاری سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا پاک پروردگار بے شک میں تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ یا پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یا پاک پروردگار میرے سب گناہوں کو بخش دے۔ یا پاک پروردگار مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میری عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ یا اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما، میرے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے۔ یا پاک پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں کہ ہمیں پلک جھپکنے کے ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، اور یا پاک پروردگار ہمارے سب حالات کو سنوارتے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہمارے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، بے شک تو ہی بہترین پاک رکھنے والا ہے، اور اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمیں سب کو معاف فرما دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ یا پاک پروردگار قیامت کے دن جب ہم آپ کے سامنے آئیں تو ہمارا آسان حساب لینا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ یا پاک پروردگار ہمیں دین کی سمجھ عطا کر۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن بخش دینا یا پاک پروردگار جو بہت مشکل دن ہے، یا اللہ جو حساب قائم ہونے والا دن ہے۔ یا اللہ ہم پہ اپنا رحم کرنا، یا پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دینا، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ ویسے رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن پہ ہم پہ رحم کیا تھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ